हर तरह के इख्तिलाफ के बावजूद आप किसी की जान के दरपे हों, तो क्या अगर इंतहा पसंदी की बुनियाद पर एक मकतबा फ़िक्र किसी दूसरे की जान लेता है और आपकी तरफ से उसकी मजम्मत की जाती है, तो आप वहाँ पे रियासत और ये जो ज़ालिम है, वहाँ पे रोशन ख़याली की बुनियाद पर आप उन पर कभी मजम्मत क्यों नहीं और करते? मैं मिसाल के तौर पे कभी तबसरा कर दूं ये बड़ा जुल्म हुआ, तो वो दूसरी तरफ का मौक़िफ़ मुझे आकर बिठाएगा, अच्छा आपने तबसरा कर दिया, कोई दूसरा शख्स आके इंटरव्यू करेगा, वो कहेगा आपको ये जुल्म नज़र आ रहा है, आपको वो जुल्म तो नज़र नहीं आ रहा कि ऐसे चुप बेचारा मर गया वो था। जो माल, जान, इज़्ज़त, आबरू की हिफाज़त की एक बात, हुर्मत की एक बात की जाती है, वो फिर कम से कम एक इंसानी दर्जे में रहते हुए इनके लिए भी तो की जानी चाहिए। हमारे अलावा किसी शख्स ने आज तक इस क्लैरिटी के साथ इस पर कभी बात नहीं की। यानी जो लोग इन तंजीमों को बनाते हैं, इनको पालते जी। हैं, इनको नशोनुमा देते हैं, इनकी हौसला अफजाई करते हैं, ये एक दिन में पैदा हो जाती है। आपका नैरेटिव क्या है? आप एक तंजीम बने हैं, आपका नैरेटिव ये मनसब्बन अबियन फक्तुलूहु, आइए इसकी बिना इस्तदलाल को तलाश तो करते हैं। बरेलवी मकतबा फ़िक्र के किसी भी बड़े इदारे में आप चले जाएँ, वहाँ पे आप तलबा के हॉस्टल्स में जाके उनके लॉकर तोड़ के अगर देखें, और ऐसे मेरे पास अशख़ास भी मौजूद हैं जो गए हैं, तो वहाँ पे सिवाय ब्लेड के, सिवाय अपने जो ज़ाती इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उनके, कोई ऐसी मुसल्लह चीज़ें, कोई बम, बारूद, कोई इस तरह का असलहा नहीं मिला। और आपको किसी मदरसे में जाकर चेक करना है तो अलमारियां चेक ना करें, उनके बस्ते चेक करें, उसमें किताबें हैं, उन किताबों में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, उस पर गुफ्तगू करें। वो ब्लेड आज नहीं है, कल ब्लेड मिल जाएगा। उनके घर के बेसमेंट से इस तरह की ये तस्वीरें निकली हैं और ये उसमें से असलहा निकला है। तो भई जो करीब से जाके देखने वाले हैं, बैठने वाले हैं, वो जानते हैं कि वो उनके पास उस तरह की वो चीज़ें नहीं है, उनके घर में बेसमेंट ही नहीं है। तो जब रियासी सतह पे इस तरह का एक झूठ बोला जाता है, लेकिन जब इन लोगों के हाथों इस्तेमाल होंगे तो ये टिश्यू पेपर की तरह आपको उठा के फेंक देते। तो ऐसे जब जानशीन मुकर्रर किया तो कुछ दिनों बाद तंजीम के लोग आए कि जी वो जो सरबराह हैं इस वक्त तंजीम के, जिनको आपने मुकर्रर किया है, उन्होंने तो जमात की पॉलिसी के खिलाफ बयान दे दिया। तो उन्होंने कहा उन्हें कुछ मत कहो, अल्लाह ने उन्हें अकल की जगह भी इखलास दिया। तालिबान का मामला हो, ये टीएलपी का मामला हो, ये इल्मी, फ़िक्री, नज़रियाती तौर पर इनकी तहलील, इनके जो आम जज़्बाती कारकुनान हैं, उनको किस तरह डील किया जाए? इस मामले में ये अगर मुरीदके वाला जो एक सान्या हुआ, उसकी बात करें, तो एक तरफ तो रियासत टेलीविज़न पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अपनी तरफ से कुछ बातें कर रही है, उसको माने या ना माने, हमारे उस तरह उसको सोर्स नहीं है, और दूसरी तरफ का जो मौक़िफ़ है उसको बयान करने पे पाबंदी है, और बड़े-बड़े सहाफ़ी इसका इतराफ़ कर चुके हैं कि वो मौक़िफ़ चूँकि बयान नहीं किया जाता। तो रियासत का जो रवैया है, इस तरह के हर तरह के इख्तिलाफ़ के बावजूद आप किसी की जान के दरपे हों, तो क्या अगर इंतहा पसंदी की बुनियाद पर एक मकतबा फ़िक्र किसी दूसरे की जान लेता है और आपकी तरफ से उसकी मजम्मत की जाती है, जबकि दूसरी तरफ जो रियासत है, जो क़ुव्वत रखती है और जो इस तरह के रवैये इख्तियार करते हुए फिर तालिबान एक दिन में इस फ़िक्र तक नहीं पहुँचे कि आज हमारे ही मुल्क में उसकी तरफ से बदअमनी का एक पूरा अंदेशा मौजूद है। तो इस मकतबा फ़िक्र के साथ अगर इस तरह भी टारगेट किया जाता है, इसको इस तरह डील किया जाता है और रियासत को फ्री हैंड दिया जाता है, या रियासत के पास फ्री हैंड लेने के लिए पीछे से कोई दूसरी क़ुव्वत तो मौजूद नहीं होनी चाहिए और ना ही होती है, तो आप वहाँ पे रियासत और ये जो ज़ालिम है, वहाँ पे रोशन ख़याली की बुनियाद पर आप उन पर कभी मजम्मत क्यों नहीं करते? यानी वो अपनी जगह पे इस्तिदलाल उनका कमज़ोर हो, सारी फ़िक्री चीज़ें गलत हों, मानने में ना आएँ, लेकिन वो जो माल, जान, इज़्ज़त, आबरू की हिफाज़त की एक बात, हुर्मत की एक बात की जाती है, वो फिर कम से कम एक इंसानी दर्जे में रहते हुए इनके लिए भी तो की जानी चाहिए। जी, मैं इस पे भी आपको दावत देता हूँ कि मेरे साथ मिलकर इस सवाल का जवाब तलाश करें। देखिए, मुझसे जब कभी भी किसी इतलाक़ी मसले में कोई सवाल किया जाता है, यहाँ तक कि ख़ुद जिस पॉडकास्ट के पस मंज़र में आप सवालात कर रहे हैं, जियो टेलीविज़न पे जब वो हुआ, तो मुझसे पूछा गया कि क्या इस तंज़ीम पर पाबंदी लगानी चाहिए? मैंने उसका क्या जवाब दिया? मैंने कहा ये इंतज़ामी फ़ैसला है। जी। ये मेरा हक़ नहीं है कि मैं इस मामले में राय दूँ। इसलिए कि जी। जब आप किसी मामले में राय देते हैं और वो इतलाक़ी राय होती है, उसकी बुनियाद या इल्म और अक़ल के मुसल्लमात पर होनी चाहिए या कुरान और सुन्नत की नुसूस पर होनी चाहिए। ऐसे ही। माशरे के अंदर बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। माशरे के अंदर करप्शन हो रही होती है, माशरे के अंदर रियासत इक़दामात कर रही होती है, अफ़राद तंज़ीमें इक़दामात कर रही होती हैं। ये काम सहाफ़ियों का होता है कि वो किसी एक मामले को उठाएँ, उसकी तह के अंदर उतरें, और उसमें अगर आपके मुल्क में कोई आईन, कानून, दस्तूर मौजूद है
تو اس کی روشنی میں اگر کہیں خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس پر ان کو مورد الزام ٹھہرائے. میں آپ سے پلٹ کے پوچھتا ہوں, آپ سے اگر میں پوچھوں اس وقت کہ بھئی آپ مثال کے طور پر دین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے حکومت وقت کی مذمت کریں کہ انہوں نے ظلم کیا, ٹھیک ہے نا, اور اگر آپ دنیا کو جانتے ہیں, چیزوں کو جانتے ہیں, تو آپ کے یہ علم میں ہوگا کہ آپ کی زبان سے جو لفظ نکلے گا اس کو آپ نے عدالت کی سطح پہ ثابت کرنا. جی, ایسے ہی ہوگا, ثابت کرنا ہے نا. جی. یعنی آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ جی فلاں وقت فلاں جگہ پر میں نے اپنی آنکھوں سے ہوش و حواس میں ان گواہوں کی موجودگی میں یہ معاملہ ہوتے دیکھا جس پر جس شخص نے کیا اس کو ریاست نے باقاعدگی سے یہ اختیار دیا تھا, اور اس کے بعد یہ اس کے نتائج ہیں, یہ میرے پاس حصی شواہد. جی, آپ اس وقت میرے پاس تشریف لائے ہیں, میں آپ سے اگر کل کہوں نا عدالت کی سطح پر اس کو ثابت کر دیں, تو آپ کو پتہ ہے جو ویڈیو کیمرے کی گواہی ہے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے, قابل قبول نہیں ہے ہمارے قانون کے مطابق. وہ کہتے ہیں جس وقت ویڈیو بن رہی تھی اس وقت بھی 2 افراد کا ہونا ضروری تھا, وہ بتائیں. اے آئی کا زمانہ ہے, خود سے نہ بنا دیو. تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ جو اطلاقی معاملات ہوتے ہیں نا, وہ کام معاشرے کے دانشور, معاشرے کے صحافی ان کا ہوتا ہے. دین کے علماء کا کام نہیں ہوتا یا طالب علموں کا کہ وہ اطلاقی معاملات میں اترے. میں مثال کے طور پہ کبھی تبصرہ کر دوں یہ بڑا ظلم ہوا, تو وہ دوسری طرف کا موقف مجھے آ کر بٹھائے گا, اچھا آپ نے تبصرہ کر دیا. کوئی دوسرا شخص آ کے انٹرویو کرے گا, وہ کہے گا آپ کو یہ ظلم نظر آ رہا ہے, آپ کو ظلم تو نظر نہیں آ رہا کہ یہ ایسے چپ چارہ مر گیا تھا. یہ فلاں 60 پولیس والے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل میڈیا پہ آ کے ہماری ریاست کے ایک ادارے کے نمائندے نے کہا کہ جی یہ اتنے عرصے کے اندر کوئی 60-70 پولیس والے معذور ہو گئے, تو میں نے بھی ان معذوروں کو نہیں دیکھا. ایک طرف کا وہ موقف ہے, ایک طرف. تو یہ کام ہوتا ہے تجزیاتی لوگوں کا کہ کہاں پر حدود کی خلاف ورزی ہوئی ہے, کہاں دستور کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اس پر وہ گفتگو کریں, مکالمہ کریں. جو تنظیمیں میدان میں اتری ہیں ان کے اندر اگر ہمت حوصلہ ہے کہ وہ اس طرح کے احتجاج کرتی ہیں, اس کے یہ نتائج آتے ہیں, تو پھر وہ ریاست کو کنفرنٹ کریں, جائیں ریاست کے پاس. یہ میرا موضوع نہیں ہے, اس لیے موضوع نہیں ہے کہ اس میں مجھے حقائق کا علم نہیں ہے. میں اصولی بات کروں گا, اور اصولی بات میں نے ہر سطح پر کی ہے, اور میں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ مذہبی انتہا پسند لوگ ہوں, چاہے وہ ریاست ہو, ہمارے علاوہ کسی شخص نے آج تک اس کلیئرٹی کے ساتھ اس پر کبھی بات نہیں کی. یعنی جو لوگ ان تنظیموں کو بناتے ہیں, ان کو پالتے ہیں, ان کو نشو و نما دیتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, یہ ایک دن میں پیدا ہو جاتی ہے. مجھ سے انہوں نے وہاں بھی پوچھا تھا نا اسٹیٹ کیا کرے, میں نے کہا اسٹیٹ سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لے کہ یہ ایک دن میں پیدا ہو گئی. یعنی انتخابات میں جاتی ہیں, آپ لوگوں کا ووٹ بینک ادھر سے ادھر کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں, اور یہ سارے وہ حقائق ہیں. اس پر آپ مجھ سے ثبوت طلب کریں, تو اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں نے کام کیا خود اقرار کر رہے ہوتے ہیں, تو اس پر میں گفتگو کر سکتا ہوں, بات چیت کر سکتا ہوں. مثلا جہاد افغانستان میں ہمارے مذہبی علماء کو استعمال کیا گیا, اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سربراہ مملکت جنرل پرویز مشرف نے عالمی اسٹیج پر کھڑے ہو کے اس کا اعتراف کیا. امریکہ یہ کام کرتا رہا, ان کی وزیر خارجہ نے عالمی اسٹیج پر چیزوں کا اعتراف. یہ معترف چیزیں ہیں, تو اس پر ہم تنقید کرتے ہیں کہ اسٹیٹ کو جب یہ نظر آتا ہے, طالبان کے باب میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جن کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں کل گھر کو آئیں گے. ان کے باب میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی, اور یہ ان کے لیے ایک اتنا بڑا پیغام ہے کہ نظریاتی طبقات اپنے مفادات کے لیے سیاسی مدد قبول کرتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ مفادات اصل ہیں, مفادات اصل نہیں ہوتے, نظریات اصل ہوتے ہیں. تو نظریات کے لیے وہ قربانی دیتے ہیں, اور جب وہ نظریات کی راہ میں آپ آ جائیں تو آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر ہوتا کیا, جب یہ مذہبی گروہ بن جاتے ہیں نا, تو ان کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہے, فکر فلسفہ پیچھے رہ جاتا ہے. وہ آپ کی تنظیم بن گئی, اس کے مالی اخراجات پورا کرنے ہیں, اس کے لیے آپ نے پبلک کو موٹیویٹ کرنا ہے, مقدمات کو زندہ رکھنا ہے, آپ کے قیدی جیلوں میں بیٹھے ہیں ان کو چھڑوانا ہے, اس پس منظر میں تحریکیں شروع ہوتی ہیں, تحریکیں ختم ہوتی ہیں. تو اتنا کچھ ہوتا ہے. اس میں دین کے علماء کو کبھی نہیں اترنا چاہیے, اصولی بات کرنی چاہیے. آپ کا نیریٹو کیا ہے؟ آپ ایک تنظیم بنے ہیں, آپ کا نیریٹو یہ منصب نبی فقتلوہ, آئیے اس کی بنا استدلال کو تلاش کرتے ہیں. ریاست کے پاس جائیں, آپ کا نیریٹو کیا ہے؟ کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جی ہم اپنی مرضی کی حکومت بنانا چاہتے ہیں. تو اپنی مرضی کی حکومت بنانے کے لیے اب دستور, آئین, قانون اس کو روند کر اس طرح کے جذباتی گروہوں کو جب سپورٹ کرتے ہیں تو آپ دین کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں, اپنے ملکی قانون کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں.
تو اصولی مذمتیں ہوتی ہیں. اور مذمت بھی کیا ہوتی ہے یار؟ اصولی طور پر اختلاف رائے کا اظہار ہوتا ہے. یعنی مذمت تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں جی میں بے بس ہوں بس مذمت. انسانوں کو مذمت پہ نہیں رکنا چاہیے, انسانوں کو جدوجہد کرنی چاہیے, فکری سطح پہ جدوجہد کرنی چاہیے. تو ہم دونوں سطح پر, چاہے وہ ریاست کی طرف سے کبھی کوئی خلاف ورزی ہو, اصولی بات کرتے ہیں. جمہوری معاشروں میں آزادی ہے, حق ہے. مثلا اعلیٰ حضرت آج دوبارہ سے تشریف لے آئے اور وہ اپنے اس نقطہ نظر کو بیان کریں کہ جو میری رائے کو نہیں مانے گا میں اس کی تکفیر کروں گا. تو میں ان کی حفاظت کے لیے ریاست کو کہوں گا کہ آپ دستے فراہم کریں. ان کو کہنے کا حق ہے, یہ ان کی میتھڈالوجی ان کو یہ کہنے کا حق ہے. لیکن جس وقت اس کی بنیاد پر اقدام ہوگا تو وہاں میں کہوں گا کہ میری جان مال آبرو کا تحفظ کریں آپ. تو یہ چیز ہے جس کو ہم بیان کرتے ہیں. جی ٹھیک. اچھا, اس میں آپ نے فرمایا کہ جو صحافی یا تحقیقاتی ادارے ہیں ان کا یہ ذمہ داری کا ایک فرض بنتا ہے, اور بطور دین کے طالب کے یا بطور دین کے عالم کے ہم اس میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے. میں اگر اپنی ذاتی طور پر آپ کے سامنے کوئی 2-3 چیزیں رکھوں تو بریلوی مکتبہ فکر کے کسی بھی بڑے ادارے میں آپ چلے جائیں, وہاں پہ آپ طلبہ کے ہاسٹلز میں جا کے ان کے لاکر توڑ کے اگر دیکھیں, اور ایسے میرے پاس اشخاص بھی موجود ہیں جو گئے ہیں, تو وہاں پہ سوائے بلیڈ کے, سوائے اپنے جو ذاتی استعمال کی جو چیزیں ہیں ان کے, کوئی ایسی مسلح چیزیں, کوئی بم بارود, کوئی اس طرح کا اسلحہ نہیں ملا. اور یہ جس طرح نشریاتی اداروں پہ اور اس طرح کے بڑے قومی چینلز پہ اس طرح کی باتیں کی جاتی رہیں کہ ان کے گھر کے بیسمنٹ سے اس طرح کی یہ تصویریں نکلی ہیں اور یہ اس میں سے اسلحہ نکلا ہے, تو بھئی جو قریب سے جا کے دیکھنے والے ہیں, بیٹھنے والے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے پاس اس طرح کی وہ چیزیں نہیں ہیں, ان کے گھر میں بیسمنٹ ہی نہیں ہے. تو جب ریاستی سطح پہ اس طرح کا ایک جھوٹ بولا جاتا ہے تو بطور ایک دین کے طالب علم کے ہی تو ریاست کے ساتھ ایک نفرت کا, بغاوت کا ایک جو عنصر پیدا ہوتا ہے. یہ کیسی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائی. یہ جس وقت ریاست کو اپنے بنائی ہوئی طاقتوں کو گرانا ہوتا ہے نا, تو وہ گھروں پہ چھاپے بھی مارتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا ہر اخبار میں آتا ہے کہ گھر پہ چھاپا مارا گیا تو لیپ ٹاپ اور موبائل فون برآمد ہوا. تو گھر میں لیپ ٹاپ اور موبائل فون نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ لیکن وہ لیپ ٹاپ اور موبائل فون اس وقت جرم بن جاتا ہے, اس لیے کہ ریاست اس وقت چاہ رہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایکسپوز کرے. تو یہ ہمارے معاشرے کی چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ ریاست کے بارے میں وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ ادنا سی چیزیں ہوتی ہیں. اس کی بنیاد پر نہ آپ کسی مکتبہ فکر کو کلین چٹ دیں اور نہ ریاست کو متون ٹھہرائیں. آپ کو کسی مدرسے میں جا کر چیک کرنا ہے نا تو الماریاں چیک نہ کریں, ان کے بستے چیک کریں, اس میں کتابیں ہیں, ان کتابوں میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اس پر گفتگو کریں. وہ بلیڈ آج نہیں ہے, کل بلیڈ مل جائے گا. وہ آج پستول نہیں ہے, کل پستول مل جائے گی. یہ ہم خود دیوبندی مدرسوں میں پڑھیں, وہاں پر آپ تو بلیڈ کی بات کر رہے ہیں, وہاں پر کوئی آپ کو کوئی نوکیلی چیز نہیں ملے گی. تو وہ دکھاتے تھے دنیا کو, آؤ بھائی دیکھو ہم تو بڑے امن پسند ہیں, ہمارے یہاں تو کچھ نہیں ہے. تو دنیا اتنی بیوقوف نہیں ہے. یعنی وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ آ کر کہیں جی میرے پاس کچھ نہیں. تو پھر یہ مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر تحریک طالبان بنی تو یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے جنہیں بنائی. وہ تو جب نظریے کو طاقت چاہیے ہوتی ہے تو بلیڈ بھی مل جاتے ہیں اور اسلحہ بھی مل جاتا ہے, بارود بھی مل جاتا ہے, سب کچھ مل جاتا ہے. یہ تو کاسمیٹک چیزیں ہوتی ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے بھی ہم بڑے امن پسند ہیں. بھائی اپنا نظریہ پیدا پیش کریں نا. میں اس سب کے باوجود کہ طالبان نے اس ملک میں 70,000 لوگوں کی جانیں لی ہیں, وہ اس ملک کے لیے خطرہ ہیں. ہماری ریاست نے تو ان کو اس وقت فتنۃ الخوارج قرار دیا ہوا ہے. اس سب کے باوجود علماء کی نسبت ان کو ترجیح دوں گا دیانت اور صداقت کے باب میں کہ جو وہ سمجھتے ہیں وہ بیان کریں. جی ایسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے تو وہ وقت دیکھا ہے 2006-07 میں, اس وقت یہاں سوات آپریشن ہو رہا تھا, اس کے بعد آگے 2008-9 میں, اور بہت انتہا پسندی تھی, ہر جگہ روزانہ دھماکے ہوتے تھے. تو اس موقع پر خود علماء نے اپنے ان شاگردوں کو خطوط لکھے ہیں. وہ خود اب پبلک کا حصہ ہے, کبھی موقع ملے پڑھے, میں نے اپنے فیس بک پہ ان کو شیئر کیا تھا. تو انہوں نے جواب دیا ہے اس کا. وہ جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ استاد جی آپ نے ہماری الماریوں میں پستولیں رکھ دی تھی اور اب ہم اس طرف چل پڑے. نہیں, یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا جو نظریہ آپ نے ہمیں پڑھایا تھا ہم اس نظریے کا اطلاق کر رہے ہیں. تو آج بھی آپ اس نظریے پہ کھڑے ہیں کہ جاؤ افغانستان میں, وہاں جا کر حکومت کے خلاف جہاد کرو, وہاں خود کو دھماکے کرو. تو انہوں نے مماثلتیں تلاش کر کے بتائی ہیں کہ بھئی جو کام وہاں ہو رہا ہے ہم تو قیاس کر رہے ہیں آپ کی ہدایت پہ, وہ یہاں پر ہو رہا ہے. نہ یہاں پر خلافت ہے, نہ یہاں پر اسلامی نظام رائج ہے, نہ یہاں پر اللہ کے دین کی اقامت کا کام ہو رہا ہے, نہ ہی حدود ہو. تو ہم تو سارے وہی کام کر رہے ہیں جو آپ نے وہاں کہے تھے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ بھئی فلاں مدرسے میں ہم نے کھولا, وہاں بلیڈ نہیں ملا, وہاں نہیں ملا, یہ روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ریاستیں جس وقت ان کو عروج دینا ہوتا ہے تو وہ وہیں پہ آپ کو قرآن مجید ملنا شروع ہو جائے گا. تو اس میں اصل چیز
میرے کچھ کہنے کی نہیں ہے، ان تنظیموں کو سوچنے کی ہے کہ یہ جن کے سہارے پر یہ چیزیں بنتی ہیں، بھئی مذہبی نیریٹو ہے نا آپ کا، پیور سطح پہ اس کو بیان کریں، اللہ بھی اجر دے گا اس کا، غلط ہونے کے باوجود اجر ملے گا، لیکن جب ان لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہوں گے تو یہ ٹیشو پیپر کی طرح آپ کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو سر آنکھوں میں بٹھایا جاتا ہے، اور تنظیمیں بنتی ہیں، رجسٹرڈ ہوتی ہیں الیکشن میں ایسی، یعنی یہ تنظیمیں جو آج کل عدم ہیں، یہ نظریات کہیں چھپے ہوئے تھے ان کے ہاتھ سے چند سال پہلے، پروٹوکول حاصل تھا، سب کچھ حاصل تھا نا۔ یہاں پر آپ ووٹ لیتے ہیں، اس وقت کیا ہوتا ہے جی آپ ووٹ لیں گے تو ووٹ منقسم ہوں گے، اس سے آپ کے سیاسی فائدے حاصل ہوں گے، تو یہی تنظیمیں تھیں، یہی نظریات تھے، یہی افراد تھے۔ آج انہی افراد کو، یعنی ہمارے یہاں اس وقت جن لوگوں کو مارا جا رہا ہے پاکستان میں اور وہ لڑ رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی حل بھی نہیں ہے کہ جو اسلحہ لے کر آ گیا وہ تو مرے گا، ان لوگوں کو اس ریاست میں آج سے چند سال پہلے کیا حیثیت حاصل تھی ہم سب جانتے ہیں نا، کیا حیثیت حاصل تھی، یعنی شاہی مہمان بن کے ہوتے تھے وہ یہاں پر، اور آج اقوام متحدہ میں امن کے خلاف جاتے ہیں۔ تو ریاستیں یہی کرتی ہیں، اس پہ کسی نوحہ گری کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آگے بڑھ کے کہوں جی ریاست بڑا جھوٹ بول رہی ہے اور یہ بڑے پاک باز ہیں، دونوں کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، آخری سوال کی طرف چلتے ہیں۔ طالبان کا معاملہ ہو یا TLP کا معاملہ ہو، یہ علمی، فکری، نظریاتی طور پر ان کی تحلیل، ان کے جو عام جذباتی کارکنان ہیں ان کو کس طرح ڈیل کیا جائے، کس طرح سمجھایا جائے کہ یہ علم کا معاملہ ہے، نظریے کا معاملہ ہے، آپ آئیں، آپ بیٹھیں، آپ اچھے ماحول میں گفتگو کریں اور اس نتیجے پر ہم استدلال کے ذریعے پہنچیں۔ عام کارکن کبھی نہ استدلال کی بنیاد پہ کسی تنظیم کا حصہ بنتا ہے، نہ استدلالی مقدمات سمجھتا ہے۔ معاشرے کے اندر اللہ نے جو افراد کی صلاحیتیں رکھی ہیں نا، اس میں ہر آدمی فکری تحلیل سے کسی مقدمے کو اخذ کر کے وہاں نہیں پہنچتا، خود ہمارے دیوبندیوں میں نہیں پہنچتا، خود فکر غامدی میں نہیں پہنچتا، یعنی جو ہمارے عام لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، وہ کسی کو موسیقی اچھی لگتی ہے وہاں سے اس کو جواز کا فتویٰ میں، استدلال اصول یہ ایک خاص سطح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں نظریاتی تحلیل کا تصور ہوتا ہے، علم کا پس منظر ہوتا ہے، اس کے کچھ پری ریکوزٹس ہیں۔ تو کارکن کی سطح پہ کبھی نہیں ہوتا، ہمیشہ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، ٹارگٹ سے مراد مخاطب کرنا چاہیے، اور ان سے گفتگو کر کے ان کے انٹلیکچوئل، ان کے مقدمات کو آپ زیر بحث لے کر آئیں۔ تو میں تو جتنے یہ کارکن ہوتے ہیں ترس آ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر، کسی بھی سطح کے ہوں، میں ملا ہوں ایسے لوگوں سے اور ان کے جذبہ ایمانی کو مجھے دیکھنے کا اعتراف ہو۔ مجھے ایک زمانے میں پاکستان میں ہم ہوتے تھے، ایک صاحب اپنے بیٹے کو لے کر آئے میرے پاس کہ یہ وزیرستان میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے، جی نا آپ اس سے گفتگو کریں۔ تو میں نے جب اس سے گفتگو کی تو اس نے مجھے جذباتی تقریر کر کے بتائی کہ مغرب کی قید میں ایک خاتون ہو تو مشرق و مغرب پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور عافیہ صدیقی اور یہ جو پورے، تو میں تو اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا بڑے بھائی بندی میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم جان دینے جا رہے ہو اپنی اور اپنے والدین کی بات بھی نہیں سن رہے، کیا تم نے کبھی زندگی میں قرآن مجید پڑھا ہے؟ تو اس کا جواب تو میں نے تو کبھی نہیں پڑھا قرآن مجید، یعنی قرآن مجید کبھی کھول کے نہیں پڑھا اس کا ترجمہ کہ قرآن مجید کہتا کیا ہے۔ اور اخلاص کا یہ عالم تھا کہ وہ اس سطح پر پہنچ گئے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بڑے مذہبی جماعت کے سربراہ اور عالم تھے، تو انہوں نے اپنا ایک جانشین مقرر کیا۔ تو جب جانشین مقرر کیا تو کچھ دنوں بعد تنظیم کے لوگ آئے کہ جی وہ جو سربراہ ہیں اس وقت تنظیم کے جن کو آپ نے مقرر کیا ہے، انہوں نے تو جماعت کی پالیسی کے خلاف بیان دے دیا۔ انہوں نے کہا انہیں کچھ مت کہو، اللہ نے انہیں عقل کی جگہ بھی اخلاص دیا۔ تو ہمارے ہاں عقل کی جگہ اخلاص ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پہ ہمیشہ لیڈرشپ سے اور جو ان کا انٹلیکچوئل فکری مقدمہ ہے اس سے گفتگو کرنی چاہیے۔ وہ جس وقت اوپر سمجھ میں آ جائے گا نیچے آپ سے آپ آ جائے گا۔ اوپر تعصبات ہوتے ہیں، اوپر اپنی کچھ مفادات ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اوپر بھی انسان بیٹھے ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، اور میں مختلف مذہبی مکاتب فکر کی لیڈرشپ سے ذاتی مراسم، دوستیاں، تعلقات رکھتا ہوں اور ان سے بے تکلف گفتگو ہوتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے جی، لیکن جو ہمارے مخاطبین ہیں، جو عصبیتیں ہیں، ہم نے ایک دوسرے موقف پہ ان کو اتنا چارج کر دیا ہے کہ اگر ہم نے خود یہ بات بیان کی تو ہم اس کا ہدف بن جائیں گے۔ ایسے ہی ہے، اور یہ ہوتا کوئی ہے، شک نہیں۔ یعنی وہ جو مخاطبین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر جو تم نے مجھے بعد میں، اس کے سب سے بڑے غدار تم ہو کہ تم نے وہ نظریہ چھوڑ دیا۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں، اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دینی بنیاد پر کبھی بھی کوئی سیاسی قوت نہیں بننی چاہیے، ٹھیک، کیونکہ سیاسی قوت بنے گی تو آپ دین کو کمپرومائز کریں گے، تباہ آزمائی ہوگی، وہ تباہ آزمائی بھی ہوگی، اور آپ کبھی بھی ری لرننگ کی طرف جا نہیں سکتے، اس لیے کہ ری لرننگ کا مطلب ہوتا ہے اپنی نفی کرنا۔ اور سیاست میں آپ دیکھیں نا، سیاستدان یہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں،
کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ اپنی جماعت کے سربراہ کے بارے میں کہے وہ انسان ہے جی، انہوں نے ان معاملات میں بڑی غلطی ہے؟ ہر جگہ توجیہ ہو رہی ہوتی ہے، ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. ڈیفینڈ کیوں؟ کیونکہ عصبیت اس کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی. تو دین بڑی پیور چیز، خالص چیز ہے، اس کو ان سیاست کی بھول بھلیوں سے نکال کر خالص اللہ کے قرآن اور اس کے پیغمبر کی سنت کی بنیاد پر پیش کرنا چاہیے. بہت عنایت حسن بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، سلامت رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ، تاکہ ہم یوں ہی آپ سے ہر وقت جو آپ کو زحمت دیتے ہیں استفادہ کرتے رہیں. بہت عنایت. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.